मुशरिकीन मक्का का तरीका है, जब उन्हें कहा जाता तालो आ जाओ कुरान की तरफ, आ जाओ हदीस की तरफ, आ जाओ किताबुल्लाह की तरफ, तो कुरान कहते हैं, मुशरिकीन मक्का कहते नाना हम तो वो करेंगे मा अल्फैना अलैहि आबाअना, हम तो बाप दादे की बात मानेंगे। तो मुशरिकीन मक्का की तरह हो, और कुरान कहते वो बाप दादा की बात करते, तुम्हें कुरान कहते हैं तुम बाप दादा की बात करते हो। मैंने कहा बेटा आपने आधा कुरान पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा, आधी आयत पढ़ी, पूरी नहीं पढ़ी। कहते क्या मतलब? मैंने कहा आगे कुरान की इसी आयत में है, अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलूना शैअन वला यहतदूना, अगर बाप अकल वाला भी न हो, हिदायत वाला भी न हो, फिर भी बाप की बात मानोगे। पता ये चला अगर बाप अकल वाला हिदायत वाला हो तो फिर बाप की बात मानते हैं। मुशरिकीन मक्का उनके बाप अकल वाले भी नहीं थे, तभी तो अबू जाल कहा मुशरिकीन मक्का के बाल हिदायत वाले भी नहीं थे। कुरान ने कहा उनकी बात न मानो, हमारे अबाओ अजदाद हिदायत वाले भी हैं, अकल वाले भी हैं। आयत समझो तो सही ना, अधूरी आयत पढ़ के हमारे ऊपर फतवे न लगाया करो। तवज्जो रखना, मैंने कहा हमारे अकाबिर अबा इल्म वाले भी है, अकल वाले भी है। आप कहोगे जी कैसे? मैं समझाने लगा। ये अकली ज़ाब्ता है, एक बड़ा है एक छोटा है। बड़ा काम शुरू करता है, वो जब दुनिया से जाने लगे तो छोटे को कह के जाता है देखो यहाँ तक काम मैंने किया, आगे बेटा यहाँ से तूने लेके चलना है। अगर वो ना कह कर जाए तब भी बड़ा जहाँ से काम छोड़ के जाए, छोटा वहां से काम लेके चलता है। ये दुनिया का ज़ाब्ता है। अगर बाप ने जगह खरीदी और मस्जिद बना दी है लेकिन मदरसा नहीं बना सका, तो बाप के जाने के बाद इसका बेटा मदरसा बनाता है। वो ये नहीं करता कि मस्जिद शहीद करके दोबारा बनाए, मदरसा बनाता है। इसने मदरसा बच्चों का बनाया, ये दुनिया से चला गया। बच्चियों का मदरसा इलाके की जरूरत थी, आगे पोता वो बच्चियों का मदरसा बनाता है, बना दिया। अब उसके बाद पड़पोता उसने देखा कि बाप ने मस्जिद बनाई, हमारे दादा ने मस्जिद बनाई, हमारे अब्बू ने ये मदरसा बनाया, इधर ये बच्चियों का बना। भाई हमारे इलाके की जरूरत स्कूल भी है, मुझे बनाना चाहिए। आगे पड़पोते ने स्कूल बनाया, पता चला बड़े ने मस्जिद बनाई, बाद वाले ने बच्चों का मदरसा, बाद वाले ने बच्ची का मदरसा, और बाद वाले ने साथ स्कूल बना लिया। जहाँ पे बड़ा काम छोड़ के जाए, छोटा वहां से आगे काम लेके चलता है। इमामुल अंबिया ये सबसे बड़े हैं, दुनिया से गए हैं और गए मदीना से। इमाम अबू बकर मदीना से काम लेके चले हैं। अल्लाह के नबी के जानशीन इमाम अबू बकर मदीना से गए हैं। इनके जानशीन हज़रत उमर है, वो मदीना से काम लेके चले हैं। और उमर बिन खत्ताब मदीना में शहीद हुए। इनके जानशीन हजरत उस्मान मदीना से काम लेके चले हैं। इनके जानशीन हजरत अली अल मुर्तदा है। अली अल मुर्तदा मक्का से मदीना, मदीना से चले हैं और कूफा में जाके शहीद हुए हैं। अल्लाह के नबी के बाद पहले खलीफा अबू बकर है, दूसरे उमर है, तीसरे उस्मान है, चौथे अली है। इनके बाद बारी इमामों की आई है तो चौथे इमाम अहमद है, तीसरे इमाम शाफी, दूसरे इमाम मालिक और पहले इमाम अबू हनीफा। खुलफाए राशिदीन में खुलफाए अरबा में चौथे आखिरी अली अल मुर्तदा है और आइम्मा अरबा में पहले इमाम अबू हनीफा। तो जहां से चौथे ने जाना था वहां पे पहले ने आना था। अगर चौथा मक्का में शहीद होता तो पहला मक्का में आता। अगर चौथा मदीना में वफात पाता तो पहला इमाम मदीना में पैदा होता। जब चौथा खलीफा कूफा में शहीद हुआ तो पहले इमाम ने कूफा में आना था। जहां बड़ा काम छोड़ के जाए वहां छोटा काम लेके चलता है। कूफा आखिरी खलीफा की जाए शहादत है तो पहले इमाम की जाए विलादत है। आप बताओ इमाम को कहां आना चाहिए था? इसमें तो हमें फख्र से कहना चाहिए। आप घबरा जाते हैं। मैं कहता हूं ये लोग एतराज तो करते हैं, तवज्जो रखना, लेकिन जो हमें नहीं मानता ना वो कूफा को इतना मुकद्दस मानता है, नमाज दिए खान भी पढ़े ना तो मट्टी कूफा की रखता है। नहीं समझे?
جو کوفہ کے خلاف ہمارے امام کو گالیاں دیتا ہے نا کہ کوفی امام نہیں مانتے، وہ کوفی زمین کو پاکیزہ اتنا سمجھتا ہے، دیے خان میں نماز بھی پڑھے تو مٹی کوفہ کے نیچے رکھتا ہے، یہ ناپاک تھی تو رکھی کیوں ہے؟ اگر پاک تھی تو میرے امام کو مان لینا جو اس مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ ناپاک تھی تو سجدہ کیوں کیا؟ اگر پاک ہے تو میرے امام کو مان جو اس مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، کوفہ کو لوگ سمجھے نہیں ہیں۔ اور جی امام ابو حنیفہ کوفہ میں پیدا ہوئے، میں نے کہا ان کو کوفہ میں ہونا چاہیے تھا، مجھے کہتے وجہ، میں نے کہا وجہ یہ ہے، بات توجہ سے سمجھنا، وجہ یہ ہے ہم نے جانا مدینہ ہے، ہم نے جانا نبی پاک کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جانا حضور کے قدموں میں ہے، بھئی جائیں کہاں سے؟ میں نے کہا خود طے نہ کر، جن کے پاس جانا انہی سے پوچھ لے، توجہ رکھنا، جن کے پاس جانا انہی سے پوچھ لے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، بھئی میرے مرکز اہل سنت والجماعت ادارے میں میرے پاس پڑھنے کے لیے آئیں، آپ پوچھے مولانا کیسے؟ تو جو راستہ میں بتاتا ہوں اس پہ چلنا تو بے طرح فائدہ ہوگا۔ میں نے راستہ اور بتایا تو اور سے آیا، پھر مجھ پہ گلہ کرتا ہے، اور جی مجھے بڑی دیر لگ گئی، 12 گھنٹے لگے۔ میں نے کہا کیوں؟ میں اس راستے سے آیا، میں نے کہا میں نے جو بتایا تو ادھر سے کیوں نہیں آیا؟ جب آنا میرے پاس ہے تو میرے بتائے راستے کو مان لینا، آنا میرے پاس ہے، راستہ دوسرے سے پوچھتا ہے اس سے تو نقصان ہوگا، مجھ سے پوچھ لے تو جلدی آئے گا۔ توجہ سے بات سمجھنا، میں نے کہا جانا ہم نے مدینے والے اللہ کے نبی کے پاس ہے، ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں جب آپ کے پاس آئے تو کس راستے سے آئے، جو راستہ وہ بتائے اسی کو لے لے۔ ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا آپ کے پاس آئے تو راستہ کون سا ہے؟ الکامل ابن عدی میں میرے پیغمبر کا ارشاد موجود ہے، رسول اللہ فرمانے لگے انا مدینۃ العلم والی بابھا فمن اراد المدینہ فلیات البابا، میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ، جب شہر علم میرے پاس آؤ میرے دروازے سے گزر کے آنا، شہر علم مدینہ میں ہے، شہر علم کا دروازہ علی کوفہ میں ہے، ہم نے جانا شہر علم کے پاس ہے، انہوں نے بتایا دروازے سے آنا، دروازہ مدینہ میں نہیں ہے، دروازہ کوفہ میں ہے، اور کوفہ میں دربان امام اعظم ابو حنیفہ، ہم نے دروازے کو دیکھا، دربان سے پوچھا ہے، پہنچے مدینہ، لیکن وہاں سے جہاں سے مدینے والے نے فرمایا پہنچے مدینہ، لیکن جس راستے سے مدینے والے نے فرمایا جن کے پاس جائے انہوں نے ہمیں یہ راستہ بتایا ادھر سے آؤ، تو ہم تو پابند ہیں ان کے، تیری بات کیوں مانے؟ جن کے پاس جانا ہے انہی کی بات مان کے چلے گئے نا۔ ہم اس لیے کہتے ہیں مدینہ یہ ہماری منزل ہے، کوفہ اس منزل کا راستہ ہے۔ اگر آدمی کی منزل پہ ٹھیک پہنچنا ہو تو راستہ کشادہ بھی چاہیے، توجہ، راستہ کشادہ بھی چاہیے، اس لیے ہم نے اللہ کے نبی کو منزل مانا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کو راستہ مانا ہے۔ جتنا راستہ کھلا ہو، جتنا راستہ صاف ہو، اتنی گاڑی کی رفتار بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ یہ کھلا بھی ہے، امام ابو حنیفہ صاف بھی ہے، راستہ اچھا ہو تو گاڑی کی رفتار ٹھیک رہتی ہے، راستہ ٹھیک ہو نا تو گاڑی ٹھیک دوڑتی ہے۔ ہمارا چونکہ روزانہ کا سفر ہوتا ہے، مجھ سے بہتر یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ راستہ اچھا ہو تو گاڑی کتنی تیز چلتی ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، میں نے کہا ہم مدینہ گئے لیکن ہمارا امام کوفہ میں، کیوں بھائی؟ میں نے کہا اس لیے ایک شخص کہنے لگا کہ یہ بتاؤ تمہارا مذہب کون سا ہے؟ آپ سے بھی پوچھیں گے۔ ہم نے کہا حنفی۔ تمہارا کون سا ہے؟ کہا جی محمدی۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے تمہارا مذہب حنفی یا محمدی، کیا کہو گے؟ سب بولو بلند آواز سے، کیا کہو گے؟ حنفی یا محمدی؟ اس نے فوراً پوچھ رہے تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ آپ نے کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جب کلمہ حضور کا پڑھا ہے تو پھر تیرا مذہب یہ بتانا حنفی کیوں ہے؟ آپ نے کہنا اس لیے کہ مجھے مذہب کا معنی آتا ہے، تجھے مذہب کا معنی نہیں آتا، تو نے اپنا مذہب محمدی کہہ دیا، مجھے مذہب کا معنی آتا ہے، میں نے اپنا مذہب محمدی نہیں حنفی بنا لیا ہے۔ اس کی وجہ
ایک منزل ہے، ایک مذہب ہے۔ منزل وہ ہے جہاں جانا ہے، مذہب وہ ہے جہاں سے گزرنا ہے۔ منزل اس کا نام ہے جہاں پہنچنا ہے، مذہب اس راستے کا نام ہے جہاں سے گزرنا ہے۔ ہم منزل بھی جانتے ہیں، مذہب بھی جانتے ہیں۔ ہماری منزل حضرت محمد مصطفیٰ ہے، ہمارا راستہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، ہماری منزل محمدی ہے، ہمارا مذہب حنفی ہے۔ ہماری منزل، بولو منزل، اور ہمارا مذہب حنفی۔ یہ بات سمجھ آ جائے گی نا؟ اس لیے کہنا ہے ہماری منزل محمدی ہے، ہمارا مذہب حنفی ہے۔ او کم عقل، تیری مذہب محمدی ہے تو بتا تیری منزل کون سی ہے؟ تجھے تو منزل ملنی ہی نہیں ہے، کبھی ادھر ٹکر مار، کبھی ادھر ٹکر مار، تبھی تو پریشان پھرتا ہے۔ ہم پریشان کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پاس راستہ بھی ہے، ہمارے پاس منزل بھی ہے۔ تو نے منزل کو راستہ کہہ دیا، اب بتا تو نے جانا کہاں پر ہے؟ ایک بندے پوچھو جی کہاں جانا ہے؟ کہتے اسلام آباد۔ ٹھیک ہے، وایا پوچھو گے نا کہاں جانا ہے؟ اسلام آباد۔ وایا کہتے جی میں نے یہاں سے تلا گنج موٹر وے، وہاں سے یہ میرا وایا ہے۔ اچھا ہم پوچھتے ہیں کہاں جانا ہے؟ نانا یہ بتاؤ وایا۔ میں نے کہا تلا گنج، تیرا وایا اسلام آباد، جانا کہاں پر ہے؟ اسلام آباد۔ بیوقوف آدمی ہے، جانا کہاں پر ہے؟ اسلام آباد، وایا اسلام آباد۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے ہم سے پوچھا کہاں جانے، ہم نے کہ اسلام آباد، وایا تلا گنج۔ بھئی جانا کہاں پر ہے؟ مدینہ، وایا کوفہ۔ بات بنتی ہے نا؟ منزل کون سی ہے؟ مدینہ۔ راستہ کون سا ہے؟ کوفہ۔ منزل کون سی ہے؟ مدینہ۔ راستہ کون سا ہے؟ کوفہ۔ میں سمجھا یہ رہا تھا کہ جائے ولادت ہمارے امام کی کوفہ ہے، آپ نے سینہ تان کے کہنا ہے مجھے بتاؤ پہلا امام کہاں آنا چاہیے؟ بلند آواز سے۔ میں مکہ مکرمہ میں تھا، چند لوگ جمع تھے، مجھے سوال کرنے لگے، کہنے لگے مولانا صاحب تم کون سا امام مانتے ہو؟ میں نے کہا کوفہ والا۔ مجھے کہتے ہیں مکہ والا کیوں نہیں؟ میں نے کہا مکہ میں رہتے ہو؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ توجہ سے بات سمجھنا، مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا جو قرآن تم مکہ میں پڑھتے ہو اس کی قراتیں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں جی 10۔ میں نے کہا قرات کون سی مانتے ہو؟ مجھے کہتے ہیں کوفہ والی۔ میں نے کہا مکہ والی کیوں نہیں ہے؟ توجہ رکھنا ذرا، مکہ والی کیوں نہیں ہے؟ اور جاؤ میں آج چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ہر میں مکہ ہو یا ہر میں مدینہ میں ہو، وہاں جو قرات پڑھی جا رہی ہے اس قرات کا نام قرات حفص ہے۔ قاری بھی کوفے کا ہے، راوی بھی کوفے کا ہے۔ قاری بھی کوفے کا ہے، راوی بھی۔ میں نے کہا بیٹا بات سمجھنا۔ مجھے کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا عربی زبان کے 2 لفظ ہیں، ایک لفظ روایت ہے، ایک لفظ درایت ہے۔ دیوبند کا علم بھی دیکھو نا، ایک لفظ روایت ہے، ایک لفظ درایت ہے۔ روایت کا معنی الفاظ کو نقل کرنا، درایت کا معنی الفاظ کا معنی سمجھانا۔ روایت کا معنی الفاظ نقل کرنا، درایت کا معنی انہی الفاظ کا معنی سمجھانا۔ میں نے کہا قرآن کی ایک روایت ہے، قرآن کی ایک درایت ہے، مجھے بتا یہ قرآن کی مکہ میں روایت کون سی ہے؟ کہتے ہیں کوفہ والی۔ میں نے کہا کوفہ والی کیوں؟ مکہ والی روایت کیوں نہیں ہے؟ تم کوفی ہو، کوفے کی روایت مانتے ہو، مکے کی کیوں نہیں مانتے؟ مجھے کہنے لگا اگرچہ امام کوفہ کا تھا، توجہ، اگرچہ راوی کوفہ کا تھا لیکن اس سے قرآن صحابہ سے لیا۔ اگرچہ راوی کوفہ کا تھا لیکن قرآن اس سے صحابہ سے لیا۔ میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا، ایک روایت ہے ایک درایت ہے۔ روایت کا معنی لفظ پہنچانا ہے، درایت کا معنی لفظ کو سمجھانا ہے۔ توجہ رکھنا، روایت کا معنی لفظوں کو پہنچانا ہے، درایت کا معنی لفظوں کو سمجھانا ہے۔ میں کہتا ہوں مکے کے راوی نے الفاظ پہنچائے ہیں، مکے کے امام نے الفاظ سمجھائے ہیں۔ ہم نے روایت بھی کوفہ
کی لی ہے, ہم نے درایت بھی کوفہ کی لی ہے. جنہوں نے لفظ دیے ہیں انہوں نے معنی بھی دیا ہے. میں نہیں مانتا صحابہ نے قرآن کے الفاظ دیے ہو, قرآن کا معنی نہ دیا ہو. میں نہیں مانتا وہ پیغمبر کے با وفا ہے. صحابہ نبی کے الفاظ کے بھی امین ہے, صحابہ نبی کے معنی کے بھی امین ہے. انہیں کوفہ والوں کو الفاظ بھی دیے ہیں جو نبی سے لیے ہیں, معنی بھی دیا ہے جو نبی سے سمجھا ہے. صحابہ نے جو الفاظ قرآن نبی سے لیے کوفہ میں دیے ہیں, جو معنی نبی سے سمجھا کوفہ والوں کو سمجھایا. ہم نے روایت بھی کوفے کی لی ہے, ہم نے درایت بھی کوفے کی لی ہے. بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ مکہ میں روایت کون سی ہے بولو؟ کوفی کی. کوفہ کی روایت لیتا ہے, کوفہ کی درایت کیوں نہیں لیتا؟ صحابہ نے صرف الفاظ دیے تھے, صحابہ نے معنی نہیں دیے تھے. انہوں نے پیغمبر کے الفاظ بھی دیے, کن کو بولنا, کن کو معنی بھی دیا, کن کو؟ تو کوفے کی روایت مانتے شرم نہیں آتی, کوفے کی درایت مانتے حیا کیوں آتی ہے؟ دیوبند والوں کو دے, جہاں کا راوی لیا ہے وہاں کا درایت والا بھی لیا ہے. وہ جی انہوں نے, میں نے کہا اچھا جب یہ روایت کوفہ کی ہے تو انہیں کیوں لی ہے؟ کہتے ہیں اگرچہ راوی کوفہ کا ہے لیکن انہوں نے قرآن لیا تو صحابہ سے تھا نا. میں نے کہا امام اگرچہ کوفہ کا ہے اس نے سمجھا تو صحابہ سے تھا نا. صحابی لفظ دے تو لے لیتا ہے, معنی دے تو نہیں لیتا. ہم لفظ بھی وہ لیتے ہیں جو صحابی دیتا ہے, معنی بھی وہ لیتے ہیں جو صحابی دیتا ہے. میں نے کہا چل ہم تیرے علم پہ تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں, تجھے پتا چلے دیوبند کا علم کہاں تک ہے. میں نے کہا چلے تجھے امام ابو حنیفہ پہ سکون نہیں آتا, مجھے یہ بتا, دھوکہ نہ دینا. میں نے کہا قرآن کے بعد سب سے پہلا نمبر کس کتاب کا ہے؟ میں ان کی ترتیب بتا رہا ہوں. کہتا ہے صحیح بخاری کا. میں نے کہا امام بخاری مکہ کے ہیں؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا مدینہ کے ہیں؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا کہاں کے ہیں؟ کہتا ہے بخارا. میں نے کہا وہ عجم یا عرب؟ کہتا ہے عجم. میں نے کہا اس کے بعد نمبر؟ کہتا ہے صحیح مسلم کا. میں نے کہا امام مسلم مکہ مدینہ کے ہیں؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا کہاں کے؟ کہتے ہیں عجم کے. میں نے کہا اس کے بعد؟ کہتے ہیں امام نسائی. میں نے کہا مکہ مدینہ کے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا کہاں کے؟ کہتا ہے عجم. میں نے کہا امام ترمذی کہاں کے ہیں؟ مکہ مدینہ کے. مجھے کہتا ہے نہیں. میں نے کہا کہاں کے؟ کہتا ہے عجم کے. میں نے کہا امام ابن ماجہ مکہ مدینہ کے ہے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا کہاں کے؟ کہتے ہیں عجم کے. توجہ رکھنا, میں نے کہا بخاری عجم کا, مسلم عجم کا, نسائی عجم کا, ترمذی عجم کا, ابن ماجہ عجم کا, ابو داؤد کہاں کا؟ کہتے عجم کا. میں نے کہا چلو یہ 6 جو تو نے سیاستہ کے مصنف بتائے ان میں کوئی ایک بھی مکہ کا نہیں تھا, تو نے مانا. ان میں کوئی ایک بھی مدینہ کا نہیں تھا, تو نے مانا. میں نے کہا چلو اس کے بعد امام کتنے؟ کہتا جی بڑے 4 ہیں. میں نے کہا امام احمد کہاں کے؟ کہتا ہے بغداد کے. میں نے کہا مکہ مدینہ کے ہے؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا امام شافعی کہتے ہیں مصر کے. میں نے کہا مکہ مدینہ کے ہے؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا امام مالک کہاں کے؟ کہتے ہیں مدینہ کے. میں نے کہا اچھا پھر امام مالک کا مقلد بن جا, یہ تو مدینہ کا ہے. کہتے ہیں جی نہیں نہیں. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے تجھے مدینہ سے پیار نہیں ہے, تو نے دھوکہ دیا ہے. اگر پیار مدینہ سے ہوتا امام شافعی کا مقلد نہ بنتا, وہ مصر کا ہے. امام احمد کا نہ بنتا, وہ بغداد کا ہے. امام ابو حنیفہ کا نہ بنتا, وہ کوفے کا ہے. امام مالک کا بن جاتا, مدینے کا ہے. میں نے کہا سیاستہ نے کوئی مصنف یہاں کا نہیں تھا, تو نے مانا ہے امام مالک یہاں کا تھا, تو نہیں مانتا. پتہ یہ چلا مدینے کا نام لے کے امت کو دھوکہ دیتا ہے, وگرنہ تو مدینے کا امام بھی نہیں مانتا. اگر ہم سے پوچھ لے رفع یدین کے مسئلے پہ, ہم مالک کو مدینے والے کو مانتے ہیں جو مدینے کا امام تھا. وہ کہتے ہیں جہاں تک میں نے دیکھا مدینے میں نماز میں رفع الیدین نہیں تھا. اگر مدینے والے کو مانتا ہے رفع الیدین کو چھوڑ دے. نہیں سمجھے؟ امام بخاری کو مانتا ہے وہ تو عجم کا ہے. امام مالک کو ماننا جو مدینے کا ہے. مدینے والے کے امام کی حدیث نہیں مانتا, عجم والے کی مانتا ہے. میں نے کہا مدینے کا نام لے کے دھوکہ نہ دے, ہم تیرے دھوکے کی دھجیاں اڑا دیں گے. ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد زندہ ہیں, ہم اکابر علماء دیوبند کے ماننے والے زندہ ہیں. ہم اپنے امام کا دفاع بھی کریں گے, اپنے اکابر علماء دیوبند کا دفاع بھی کریں گے انشاءاللہ. یو ٹرن لیں گے یا دفاع کریں گے؟
بولو ریورس گیئر لگائیں گے دفاع کریں گے. یہ دل چھوٹا نہ کیا کرو. کوئی عام میں تبلیغ والے بھی ہیں یا نہیں؟ وہ ہیں یا نہیں؟ میں تبلیغ والوں سے کہتا ہوں مجھے بتاؤ فضائل اعمال میں حکایات صحابہ کس نے لکھی ہے؟ بولتے جاؤ. حضرت شیخ. فضائل ذکر، فضائل نماز، فضائل قرآن، فضائل رمضان، فضائل درود. تو پھر پکا ہو جا، ریورس گیئر نہیں لگانا. حکایات صحابہ کی توجہ تعلیم بھی کرا، فضائل قرآن بھی کرا.